बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे दीनी व मिल्ली भाइयों, फ़ज़ीलतुश शेख साद बिन अली अस्सलामी हफ़िज़हुल्लाह का सिलसिला दुरूस जो अज़ान और इक़ामत के दरमियान अरबी ज़बान में चल रहा है, उसकी यह 10वीं कड़ी है। आज हम लोग उसे उर्दू ज़बान में समझेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, शेख मोहतरम के दुरूस ला इलाहा इल्लल्लाह के माना के ज़िम्न में आमालुल क़ुलूब यानि क़ल्बी इबादात से मुताल्लिक़ चल रहे हैं। गुज़श्ता कई दुरूस में शेख मोहतरम ने अल खौफ, अर्रजा, अतवक्कुल, अल-महब्बा, इसी तरह एक अजीम क़ल्बी इबादत अद्दुआ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की है। इस हफ़्ता शेख मोहतरम ने 3 क़ल्बी इबादत जो आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, उनसे मुताल्लिक़ गुफ्तगू की है, और वह ये हैं अल-इस्तिआना, अल-इस्तिगासा और अल-इस्तिआज़ा। और उनको ही आज हम लोग उर्दू तर्जुमा के ज़रिए समझेंगे इंशाअल्लाह। अल-इस्तिआना तलबुल औन, अल-इस्तिआना तलबुल औन यानी मदद तलब करना। सीन यहाँ तलब के लिए है, जैसा कि कहा जाता है अस्तगफिरुल्लाह यानी अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। इसी तरह सलातुल इस्तिस्क़ा, इसी तरह सलातुल इस्तिस्क़ा वह नमाज जो पानी तलब करने के लिए पढ़ी जाती है। वल इस्तिआना तलबुल गौस वल इस्तिगासा, और इस्तिगासा तलबुल गौस यानी मदद तलब करना। अल इस्तिगा का माना होता है तलबुल गौस यानी मदद तलब करना। और अल इस्तिआज़ा तलबुल औज़ यानी पनाह तलब करना। तो ये 3 इबादत हैं, अल इस्तिआना, अल इस्तिगासा और अल इस्तिआज़ा। बहरहाल हम लोग सबसे पहले अल इस्तिआना से मुताल्लिक़ बात करेंगे। अल इस्तिआना एक क़ल्बी इबादत है और उसका असर ज़ुबान पर ज़ाहिर होता रहता है, और अल्लाह ताला ने इस इबादत की अज़मत को बयान किया है, उसका हुक्म भी दिया है और उसके लिए उभारा भी है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी अज़मत को बयान किया है। अल्लाह ताला ने सूरतुल फातिहा में बयान फरमाया है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम लोग हमेशा इस आयत को और सूरतुल फातिहा को नमाज में पढ़ते रहते हैं। उसका माना क्या है? उसका माना ये है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु का माना है हम तेरी ही इबादत करते हैं, और व इय्याका नस्तईन का माना है और तुझी से मदद तलब करते हैं। जब एक बंदा इय्याका नअबुदु कहता है तो वो शिर्क से बरात का ऐलान करता है, और जब वो इय्याका नस्तईन कहता है तो वो अल हौल वल कुव्वा से बरात का ऐलान करता है। गोया कि वो शख्स कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कहता है। उसका मतलब यही है। इसलिए कि एक बंदा किसी भी इबादत को अंजाम नहीं दे सकता मगर अल्लाह ताला की मदद से। अल्लाह ताला उसको तौफीक देगा, अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिलेगी, तभी किसी तरह की कोई इबादत कोई बंदा अंजाम दे सकता है। इसीलिए एक बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया वइज़स्तअनता फस्तईन बिल्लाह, जब मदद चाहो
تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہو، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرو۔ بہرحال اس پر قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے میں فرمایا ہے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ایک عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دعا میں بہت غور و فکر کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر مدد طلب کرنے میں سب سے بہترین اور نفع بخش دعا اللہ تعالیٰ کے قول ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پایا، چاہے وہ رضامندی دنیاوی معاملات میں ہو یا اخروی معاملات میں۔ دوسری بات یہ کہ حقیقی استعانہ اس وقت ہوگا جب اس میں دو چیزیں پائی جائیں گی۔ پہلی چیز الثقۃ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے حسن ظن رکھنا، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ دوسری چیز الاعتماد علی اللہ، یعنی معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ یہ دو بنیادی چیزیں اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ جب استعانہ یعنی مدد طلب کرنا ایک عبادت ہوئی تو کسی دوسرے سے استعانت یعنی مدد طلب کرنا شرک ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی مخلوق یا انسان سے الاستعانہ یعنی مدد طلب کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جائز ہے، مگر تین شرطوں کے ساتھ۔ تین شرطوں کے ساتھ کسی مخلوق سے مدد طلب کرنا جائز ہے۔ پہلی شرط ہے کہ وہ زندہ ہو، اس کا مطلب کسی میت سے استعانت یعنی مدد طلب کرنا، مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ وہ تو خود میت ہے، وہ کس طرح مدد کر سکتا ہے؟ دوسری شرط ہے کہ وہ حاضر ہو، کسی غائب سے یا کسی شخص سے جو دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں رہتا ہو اس سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر اس سے فون کے ذریعے براہ راست بات ہو رہی ہے اور وہ کسی طرح کی مدد کر سکتا ہے تو پھر یہ جائز ہے۔ تیسری شرط ہے کہ وہ استعانت یعنی جو مدد اسے مانگی جاتی ہے وہ مدد کرنے پر قادر ہو، جو مدد کرنے پر قادر نہ ہو اس سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری عبادت ان تینوں میں سے الاستعاذہ ہے۔ الاستعاذہ اس کا معنی ہے طلب العوض یعنی پناہ طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ اور فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ الاستعاذہ ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے۔ جب استعاذہ کا عبادت ہونا ثابت ہو گیا
تو پھر وہ غیر اللہ سے جائز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ شرک ہو جائے گا، اور حقیقی استعاذہ اس وقت ہوگا جب اس میں دو چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1 الثقہ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے حسن ظن رکھنا، الاعتماد علی اللہ، یعنی معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ اب سوال، کیا غیر اللہ سے استعاذہ جائز ہے؟ جواب 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے یعنی وہ زندہ ہو، جس سے استعاذہ کیا جائے گا، پناہ مانگی جائے گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حی ہو، زندہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حاضر ہو۔ تیسری شرط ہے کہ وہ قادر ہو۔ جیسا کہ غیر اللہ سے استعانہ یعنی مدد طلب کرنے میں یہی 3 شرطیں ہیں، تو استعانہ میں جو 3 شرطیں ہیں اسی طرح استعاذہ میں بھی 3 شرطیں ہیں اگر غیر اللہ سے استعاذہ کرنا ہے تو۔ اور یہ استعاذہ انسان کب کرتا ہے؟ جب کوئی خوف، کوئی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، تب انسان ایسا کام کرتا ہے۔ تیسری عبادت الاستغاثہ۔ تیسری عبادت کیا ہے؟ استغاثہ ہے، یعنی طلب الغوث، مدد طلب کرنا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ دعا اور استغاثہ میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اہل علم فرماتے ہیں استغاثہ بھی دعا ہی ہے، لیکن اس کے اندر یعنی استغاثہ کے اندر شدت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ استغاثہ بڑی مصیبت اور آفت کے وقت ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے سلسلے میں فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ تم لوگ یاد کرو جس وقت تم لوگ اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد اور تمہاری دعا قبول کی اور تمہاری مدد فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے ان کی مدد فرمائی۔ اور یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں اور صحابہ کرام کا اس غزوہ میں کیا حال تھا، ہم لوگ جانتے ہیں۔ وہ تعداد میں صرف 313 تھے، جبکہ کفار 1000 کے قریب تھے۔ پھر مسلمان نہتے اور بے سر و سامان بھی تھے، جبکہ کافروں کے پاس اسلحہ کی فراوانی تھی۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ مسلمانوں کے سامنے کتنی بڑی مصیبت تھی۔ ایسے حالات میں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی، فریاد کی۔ بہرحال استعانہ، استعاذہ اور استغاثہ یہ تینوں عبادات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، غیر اللہ سے جائز نہیں ہیں، چونکہ وہ شرک ہو جائے گا۔ اگر غیر اللہ سے یعنی کسی مخلوق سے ایسا کرنا ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط وہ زندہ ہو، دوسری شرط وہ حاضر ہو، تیسری شرط وہ قادر بھی ہو۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک عظیم حدیث پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، یعنی میں تم کو کچھ بڑی وصیتیں کروں گا۔ وہ کیا ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اوامر و نواہی ہیں ان کا پورا پورا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری جان، مال اور اولاد کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے دین کی بھی حفاظت کرے گا۔ اس لیے کہ ایک دوسری روایت میں ہے
احفظ اللہ تجدہ امامک تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ تم اللہ تعالیٰ یعنی تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ خوشحالی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے اور لوگوں کے حقوق ادا کرو، تنگی کے ایام میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرو۔ اور آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَعْلَمْ، جان لو کہ پوری امت اگر اکٹھی ہو کر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر پوری امت اکٹھی ہو کر تم کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ لوگ نقصان تم کو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نقصان لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ظاہری عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ جو قلبی عبادات ہیں ان کو بھی سمجھنے اور ان کو بھی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی ہم لوگوں کا خاتمہ فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہماری زبان کا آخری کلمہ کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔